खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। उसके तीसरे बाब में से। तबारियस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदेस जलील का रईस रुबा और उसका भाई फेलबुस एतूरिया और त्राकोंतिस के इलाके का रईस रुबा और लासीनियस अल्बानिया का रईस रुबा, काहने आजम हनान और क्याफा के वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा और वो उर्दन के सारे गिरदोनवा में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा इशाया नबी के अक़वाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शहरों को सीधा बनाओ। हर एक घाट भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो रास्ता नाहमवार है वो हमवार बनेगा और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए। तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम आमद का दूसरा अखबार मना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ आज रेवरेंड फादर परवेज साइमन ओपी और रेवरेंड फादर यासर अफाक ओपी मौजूद हैं। ये दोनों कलाम के शेर हैं और आज ये जिस तरह फादर जी ने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, मैं फादर यासर से भी मुल्तमस हूँ कि वो आज की जो पहली दो तिलावतें हैं उन पर रोशनी डालें कि उनमें हमारे लिए आज क्या सबक है। तो फादर यासर अफाक। आज की पहली तिलावत बारूक की किताब उसके 5वें बाब की पहली 9 आयात में से ली गई है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ। बारूक जो है वो इर्मिया नबी का साथी और कातिब था। बारूक की किताब बाबल की जलावतनी, उसका यानी दौर 586 था 538 कब्ल मसीह की सूरत हाल का पेशखैमा है। इस किताब के बुनियादी मौज़ूआत बनी इसराइल के जलावतनों की तसल्ली और उम्मीद कि यरूशलेम फिर तामीर किया जाएगा। आज की पहली तिलावत का इक़्तिबास यरूशलेम को ऐसी औरत के रूप पर बयान कर रहा है जो अपने बच्चों की जलावतनी पर मातम करती है और इन पर नोहा कना है, लेकिन खुदा उसे तसल्ली का पैगाम दे रहा है और उम्मीद की नई नवीद दे रहा है कि तेरे दिन बदलने वाले हैं। अपने मातम और जिल्लत का लबादा उतार दे, हमेशा के लिए खुदा की जलाल की तजल्ली ओढ़ दे। उसे एक नया नाम दिया गया है जो अब तक कायम रहेगा, यानी अमन सदाकत और खौफ खुदा का जलाल। अब तो खुशी मना, मातम हो चुका, गम जाता रहा। अब बनी इसराइल आज़ाद होंगे। खुदा इन सब को रहम और अदल और खुशी से यरूशलेम में वापस लाएगा। तो ये एक नई उम्मीद है, ये एक बड़ा ही जानदार और शानदार मैसेज है पैगाम। उसके बाद दूसरी तिलावत जो है वो भी बड़ी ही एक अहम पैगाम हमारे लिए रखती है। ये दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के ख़त फिलिपियों के नाम उसके पहले बाब में से ली गई है। फिलिप्पी शहर जो है वो सिकंदर आज़म के वालिद के नाम से मंसूब 4वीं सदी कब्ल मसीह का अहम तरीन शहर था। ये मगरब यानी मौजूदा यूरोप में पहला शहर था जहाँ पौलुस रसूल ने अपने दूसरे पासबानी सफ़र में कदम रखा और कलीसिया कायम की। ये पौलुस रसूल की प्यारी और पसंदीदा कलीसिया थी और इस कलीसिया से पौलुस रसूल नहायत खुश और शादमान था। आज की इस तिलावत के इक़्तिबास में पौलुस रसूल कलीसिया के लिए अपनी खुशी का इजहार और अंजील की मुनादी में और बशारती कामों में इनकी खिदमत, इनका सारा तावन और शिरकत का इतराफ़ करके खुदा का शुक्र बजा लाता है और दुआगो है कि वो मसीह के दिन तक साफ दिल रहकर
مسیحی ایمان اور محبت میں قائم رہیں اور خدا کے جلال اور حمد کے لیے مسیح کے وسیلے سے صداقت کے پھل سے لگے رہیں۔ فادر یاسر شکریہ، آج ہم پر یہ آگاہی ہوئی کہ بارود نبی کی معرفت کہ وہ امن اور امید کا پیغام جو کہ ہے وہ دیا ہے اس نے۔ اسی طرح پالوس رسول بھی جو کہ وہ خوش نظر آتا ہے اور وہ خداوند کے آنے تک جو کہ ہے بڑی دل جمی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ فادر آفتاب جوزف بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو بھی دعوت دوں گا کہ مہربانی کر کے وہ بھی تشریف رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم پاک انجیل کا پیغام سنتے ہیں۔ آج کا انجیلی اقتباس جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر خاص و عام اس وقت کے زمانے میں وہ اپنی اپنی دنیا میں گم ہے، مصروف ہے اپنے کاموں میں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تباریس کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہے، پینتوس پلاطوس جو یہودیہ کے ولی ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ہیرودیس جلیل میں ایز اے سبارڈینیٹ حکمران ہے، اس کا رئیس روبہ ہے، اور اس کا بھائی فیلبس جو ہے ایتوریا میں کے علاقے کا وہ حکمران ہے، اور کاہن اعظم جو حنان ہے اور قیافہ ہے وہ اپنی کہانت کا رول سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے بڑے پرومیننٹ فگرز ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے عہدے میں، اپنی اپنی حکمرانی میں، اپنی اپنی خدمت میں وہ مصروف عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ یہی حال نہ صرف خواص کا بلکہ عوام کا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام میں پیٹ کی دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ مصروف عمل ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں ایک توانا آواز ابھرتی ہے، اور یہ دنیا ایسے گم ہے کہ بقول شاعر مجھے یاد آتا ہے کہ یہ ایسے گم ہے جیسے شوق دنیا بے ثبات میں گم، ذوق تسخیر کائنات میں گم۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کام کے سوا ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہی ماحول میں ایک توانا آواز بیابان سے نکلتی ہے جو ہر خاص و عام کو سنائی دیتی ہے، اور یہ آواز زکریہ اور الزبات کے بیٹے یوحنا اصطباغی کی ہے۔ یہ یوحنا اصطباغی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا تھا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا اصطباغی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور اس خدا کے بندے نے جو اس بات کا بیابان میں نعرہ لگاتا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ یہ یوحنا اصطباغی کا پیغام ہے، اور اس پیغام سے پہلے اس نے توبہ کے بپتسمہ کا پیغام دیا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ جس کا راستہ ہم تیار کرنے کے لیے، جس کی آمد کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم توبہ کا بپتسمہ لیں، تک اس ہستی کو دیکھنے کے لیے، اس ہستی کو ملنے کے لیے، اس ہستی کا کلام سننے کے لیے، اس ہستی کے معجزات دیکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ یہ پیغام دیتا ہے، لیکن یہ کسی بھی مقام پر اپنے ضمیر سے انحراف نہیں کرتا، اپنی پہچان اور اپنی شناخت دکھانے سے باز نہیں آتا۔ اس نے برملا لوگوں کے سامنے اس وقت فرمایا کہ جب اسے لوگ مسیحا بنانے پر تل آئے، اس نے کہا کہ میں تو جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ یہ ہے اس بندے کی پہچان، اور جس کو اپنے ہونے کی پہچان ہو جاتی ہے وہ خدا کی حضوری میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ یوحنا نہ صرف اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، نہ صرف آنے والے کا راستہ تیار کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی تیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔
اساتذہ پڑھانے میں مصروف ہیں، موچی جوتے بنانے میں مصروف ہیں، جن لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے وہ اس میں مصروف ہیں، جن لوگوں کو چیٹنگ کرنے کا شوق ہے وہ اس میں مصروف ہے، لوگوں کو بہانے بنانے کا شوق ہے وہ اپنے بہانے بنانے میں مصروف ہے، جن لوگوں کو دوسروں کو تباہ کرنے کا شوق ہے وہ ان کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ اور ایسے ماحول میں یہ آواز جو بیابان سے نکلتی ہے، ہم اس کو کیسے سن سکتے ہیں؟ اس آواز کو سننے کے لیے ہمیں ہماتن گوش ہونے کی ضرورت ہے، اس آواز کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو بیابان میں پکار رہی ہے کہ شاہراہ کو سیدھا بنایا جائے، ٹیڑھے پہاڑوں کو ہموار کیا جائے، کہ اپنے اندر کی غلاظت، اپنے اندر کا بغض، اپنے اندر کی انا جو کہ ہے اس کو مار دیا جائے اور اپنا فوکس جو کہ ہے اس شخصیت پر رکھا جائے جو آنے والا ہے، جو ہم سب کی آنے والی زندگی کا ضامن ہے، جس نے خود ذمہ اٹھایا ہے اور جس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہے۔ آج جب ہم آمد کا دوسرا اتوار منا رہے ہیں تو کلام مقدس کی ایک بہت بڑی ہستی یوحنا استباغی جو ملاکی کے بعد تقریباً 400 سال بعد جو کہ آتا ہے، اور یہ پرانے اور نئے عہد نامے کا درمیانی ہے جو دونوں عہدوں کو ملاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے مکمل طور پر آنے والے کے لیے راستہ تیار کرنے اور خدا کے بھیجے گئے مشن کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ ہمیں بھی اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ یہ آواز ہم اس وقت سن سکتے ہیں جب اب آنے والے پر اپنی نظر مرکوز کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیں صاف کہتا ہے کہ جن کے کان ہوں وہ سن لیں، تو پھر اپنے کان کو اس طرف متوجہ کرنا ہوگا تاکہ ہم پکارنے والے کی آواز کو سن سکیں، جو کہتا ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ کیا ہم اس پیغام سے باخبر ہیں؟ اگر ہم باخبر ہیں تو ہم اس پیغام کو کیسے سنتے ہیں اور اس پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لاتے ہیں اور کیسے ہماری زندگیاں جو کہ ہیں وہ دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہیں؟ آئیے نظر دہراتے ہیں، کیا ہماری زندگی سے، ہمارے ہونے سے، ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے کسی کی زندگی کو نقصان تو نہیں پہنچا؟ اگر پہنچا ہے تو اب بھی وقت ہے کہ اس نے جس نے پیغام دیا ہے کہ شاہراہ کو سیدھا بناؤ، ہم اپنے ضمیر کو، اپنے دل کو اور اپنی انا سے نکل کر خدا کے لوگوں کے لیے کام کریں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔